तीसरा हिस्सा है वबिलवालिदैन एहसाना का तवज्जो और एहसास। गुनाह को जुल्म यानी अंधेरा इसलिए कहा जाता है कि हर जुल्म एक अंधेरा होता है और पुलिसरात पर यह अंधेरा शदीद हलाकत का सबब बन सकता है। क्या हमें ये यकीन है कि मुफलिस वो होगा जो दुनिया में कसरत से इबादत का अजर कमा कर लाया होगा, लेकिन मामलात में इस कदर ख़राब होगा कि उसकी इबादत की नेकियां उन मजलूमों को दे दी जाएंगी जो जिनको उसने गालियां दी होंगी, धक्के दिए होंगे, धमकियां और ताने दिए होंगे, माल या हक कसब किया होगा। हत्ता कि नेकियां ख़त्म होने पर मजलूम के गुनाह उसके सर डाल दिए जाएंगे। क्या ये सही हदीस है? क्या वाकई ये हदीस ही का मफहूम है कि जालिम की मदद उसे जुल्म से रोक कर की जाए? तो खुदा रा ज़रा सी हिम्मत पकड़कर अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला कीजिए कि अगर वालिदैन में से एक वफात पा चुका और दूसरा जिंदा है लेकिन फौत शुदा वालिदा या वालिद की विरासत में से हिस्सा नहीं दे रहे, तो बहुत अदब से उनको एहसास ज़रूर दिलाएं कि कितना बड़ा गुनाह वो कमा रहे हैं। याद रहे कि ये आपका दोहरा इम्तिहान है, तो अहसन तरीके से अखलाक व सादतमंदी के साथ तवज्जो दिलाकर कई गुना अजर भी कमाएंगे। फिर बिलाशुबा काम ना भी हो, अल्लाह ताला को नतीजा नहीं सिर्फ काम और उसकी क्वालिटी दरकार होती है। अगर आपके अगर आपकी या भाई बहनों की उम्र निकली जा रही है, वालिदैन शादी तय नहीं कर रहे या रुखसती, तो एहसान कीजिए उन पर किसी बाहिकमत शख्स को बीच में डालकर उनकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। महर या जहेज या ख़ानदान बचाने की खातिर शिगार करना दुरुस्त नहीं, जिसे हमारे यहाँ वट्टा सट्टा कहते हैं। हम तिजारत के लिए तो उसूल समझा रहे होते हैं कि खजूर के बदले खजूर की तिजारत जायज़ नहीं, लेकिन ये समझ कर नहीं देते कि रिश्ते के बदले रिश्ता करना भी दुरुस्त अमल नहीं। अलबत्ता किसी की शादी हो चुकी हो, बाद में आपस में रिश्ते तय किए जाएं तो ये अलग बात है। इसलिए अपने वालिदैन को इन गुनाहों से बचने पर आमादा कीजिए। हदीस है सही मुस्लिम की, नंबर है 1415। अगर इस हदीस का मुताला करें तो बहुत वजाहत से ये मामला समझ आ जाएगा और कल्चर की अनगिनत जंजीरें अज खुद टूट जाएंगी, क्योंकि बाद में किसी एक औलाद का घर बसाए रखने की खातिर दूसरी औलाद से जिन कुर्बानियों का मुतालबा वालिदैन करते हैं वो जुल्म ही के मुर्तकिब होते हैं। अगर आप एक अरसे तक तमाम कोशिशें कर लेने के बाद भी अब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हुदूदुल्लाह की पासदारी मुमकिन नहीं महसूस कर रहे, लेकिन वालिदैन इस बात को समझ ही नहीं रहे, तो जहनी मरीज बनने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिनकी इस्लामी सज़ा और कफ़ारा बहुत सख्त है, उससे या हराम मौत अपनाने, खुदकुशी के प्लान्स बनाकर आकिबत ना अंदेश बनने के बजाय किसी को बीच में लाकर वालिदैन की इस्लाह का बंदोबस्त कीजिए। ये उनके साथ एहसान का मामला होगा। लिल्लाह वालिदैन के साथ एहसान बरतने का गलत मतलब या सिर्फ एक वर्जन समझकर अपने अज़वाज के हुकूक पामाल करके वालिदैन के जुल्म और जुर्म में बराबर के शरीक बनने से खुद को बचा लीजिए ताकि नस्लें संवर सकें। अगर कहीं भी सचमुच के जालिम सास या जालिम ससुर होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जालिम अफराद ज़ौजैन में से जिसके भी वालिदैन हैं, वो अपने वालिदैन के साथ एहसान नहीं बल्कि जुल्म कर रहा है। अगर आप सादगी से शादी के ख्वाहां हैं और वालिदैन पर ज़िद हैं कि वो शादी जो 2 नमाजों के दरमियान और 4 गवाहों की मौजूदगी में भी मुमकिन है, उसमें हलाल कमाई को हराम मकासद में खर्च किया जाए, तो वालिदैन के साथ एहसान अजीम का मामला करते हुए उन्हें इस सरीह जुल्म से बाज रखकर अजर अजीम कमाएं। आपके वालिदैन ऐन मुमकिन है कि बहुत सुघड़ और मेहनती हों, जबकि बहू उनके मयार के मुताबिक ना हो। ऐसे में घर के बड़े होने के नाते अगर वो बहू की बेहतरी के लिए तरबियत करते हैं तो ये उनका हक भी है, फ़र्ज़ भी। लेकिन बहू का मिजाज नहीं मिलता तो फिर उन्हें यही मशवरा दें कि बराह रास्त तरबियत करने से गुरेज करें, खैर की दुआ करें। बहू छोटा सा काम भी कर दे तो दिल खोल कर दुआ दें, और अगर खुद में हिम्मत है तो अमल करके दिखाएं, तो बहू को भी देखा देखी आदत हो जाएगी, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मामला ये हो
کہ بہو مناسب حد تک کام کرتی ہو، اپنے شوہر اور بچوں کی نگہداشت کرتی ہو، بڑوں کی عزت کرتی ہو، پھر بھی والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی اس میں عیب نکالتے ہوں، خفا خفا سے رہ کر گھر کا ماحول مقدر رکھتے ہوں، بہو کی پیٹھ پیچھے شکایات اور منہ پر رویے برے رکھتے ہوں، تو یہ وقت ہے کہ آپ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کر کے ان کی اور اپنی جنت بچا لیں۔ انہیں یاد دلاتے رہیں کہ ناشکری، غیبت، طعنے سب ہی ان کی ذات کے لیے ہلاکت خیز رویے ہیں۔ انہیں پیار سے مشورے دیں یا پھر کمیونٹی سپورٹ حاصل کر کے کسی ایسے بزرگ کو اس کام میں شامل کریں جن کی نصیحت والدین کے لیے قبول کرنا آسان ہو، اور سمجھانے والے بھی نہ صرف سادہ اور نرم انداز میں درست روش پر مائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، بلکہ گھر کی بات اسی گھر تک رکھنے والے امانت دار مسلمان ہوں۔ بات جب تک بہو کی ہو تب بھی اسے زج کر دینے والے رویے کے باعث اللہ کے ہاں جواب طلبی سے بچنا ضروری ہے، لیکن جب یہ بہو ماں بن جائے تب تو بہت ساری رعایات دینے کے لیے دل کھلا اور زبان بند رکھنے کی تاکید ایسے والدین کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بتانا کہ ہم کسی مشینی انداز میں سب کچھ کر لیا کرتے تھے، اس کا سادہ سا جواب والدین کو سمجھنا ہی ہوگا کہ اگر انسان کچھ بھی اچھا کر لیتا ہے تو وہ اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ تمام تر توفیق رب کے حکم سے ہی ملتی ہے۔ خدا را خود سے یا کسی بھی اور سے موازنہ کرنے کی غلطی سے خود کو باز رکھیں۔ دوسرا یہ کہ لڑکا پیدا نہ ہوا اور لڑکی ہو جائے تو اس پر منہ نہ بنائیں، ورنہ گھر ہی نہیں جنت بن سکے گا، آخرت کی جنت بھلا کیسے بنے گی؟ صرف عبادات ہی نہیں، معاملات بھی تو اچھے ہونے لازم ہے نا۔ دل سے تسلیم کر لیں کہ لڑکی بھی اللہ ہی کی دین ہے، کیونکہ کس قدر بلند رتبہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ماں کو کہ جب کسی لونڈی کے گھر بھی اولاد ہو تو پھر وہ ام الولد بن کر آزاد ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے لڑکے کی ماں بننا شرط نہیں، اللہ کی جانب سے اس کا فقط ماں بن جانا کافی ٹھہرا دیا گیا ہے، اور کسی قسم کی سائنس، کوئی وظیفہ اس بات کو بدل ہی نہیں سکتا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے ملا جلا کر دیتا، اور جسے چاہے بالکل بھی نہیں دیتا۔ اب نہیں ہو سکی ہے اگر اولاد، تو کیا اس بات پر بہو کو طعنے دینا جائز ہو جائے گا، یا گھر کی اس بیٹی کو جعلی حکیم اور پیر سے علاج پر راضی کروا لینا جائز ہو جائے گا؟ ہمارے ملک پر ایسے ہی تو نہیں اتنے وبال ٹوٹے ہیں، ہمارے ملک پر ایسے ہی تو نہیں اتنے وبال ٹوٹے ہیں، اس میں یقیناً اس عوام کے اعمال بھی شامل ہیں جو طعنہ زنی اور برے رویوں کی انتہا کر دیتے ہیں، اور جو ان کے دباؤ میں آ کر پھسل جاتے ہیں، اور وہ جو انہیں ہمت کر کے روک سکتے ہیں مگر نہ تو ہمت کرتے ہیں، نہ اس روک تھام کی اہمیت کو سمجھنے پر وقت لگاتے ہیں۔ خدا را اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ان کی آخرت اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی دنیا برباد ہونے سے بچانے پر محنت کر کے اپنے پل صراط کے سفر کے لیے نور کا بندوبست کر لیں۔ والدین کو ٹھنڈے دل سے سوچنے اور تسلیم کرنے والی بات یہ ہے کہ در حقیقت گھروں میں بد امنی اور بد اعتمادی کی فضا فقط ایک بات کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور وہ ہے بے حیائی۔ یہاں اس کا مطلب سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے کہ اللہ سے بے حیا ہو جانے پر وعید ہے کہ جب بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہو کرتے پھرو، پھر نہیں کوئی مدد آنے والی۔ جب اللہ سے حیا ہی نہیں آتی، کسی کے عیبوں پر تبصرے کرتے، کسی عامل سے ان حالات میں وظیفے پوچھتے تو بات بگڑ جاتی ہے۔ سستی بھی بے حیائی ہی کی شاخ ہے۔ داماد، بہو یا اولاد سے تو والدین کو سست ہونے کی بڑی ہی شکایات ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت والدین بھی شدید الکس اور سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب پا لینے کا بندوبست کر لیتے؟ حالانکہ کوئی بھی معاملہ کتنا آسان ہو سکتا ہے صرف اس بات سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں گھر اور قبر دونوں کے معاملات بہتر ہوں تو تبصروں اور منصوبوں سے بچ کر اپنی زبان اور دل، آنکھ، کان اور جسم کو اللہ کی سکھائی ہوئی عبادات میں لگا دیں۔ تہجد میں نیند سے یکدم نہ اٹھ کھڑے ہوں، بلکہ بستر پر بیٹھے بیٹھے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھ لی جائیں۔
تو دن میں کسی کسی وقت ان آیات کی تفسیر سمجھ لیا کریں۔ آیات یاد نہیں تو فون میں محفوظ کر لیجئے۔ کس قدر عمدہ صبح مل سکے گی آپ کو جب ابتدا ہی ایسی سنت سے ہو، اس بات سے ہو کہ زمین و آسمان میں فرق سے تو قدرت کے کارخانے میں حسن اور اعتدال قائم ہے۔ دن اور رات میں اختلاف ہی سے مکمل دن وجود میں آتا ہے، تو لوگوں کے مختلف ہونے پر ان سے اختلافات کیوں کھڑے کر لیے جاتے ہیں؟ کیسی تھپکی صبح صبح نصیب ہوگی کہ اللہ محنتوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر ہمیں بھی تو سنبھال کر اپنے اجر غیبت کے کوڑے دان میں نہیں پھینک دینے ہیں نا۔ اور کیا بات ہے ان وعدوں کی کہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور کتنی پیاری دعا ہے کہ توفنا مع الابرار۔ بھلا کون ہوتے ہیں یہ الابرار؟ الصادق، المطیع، المطہر، ان کی صحبت مانگ لیتے ہیں ہم تو پتہ ہے کیا کرنا ہوگا۔ ایسے عمدہ لوگوں کی صحبت دنیا اور آخرت میں پانے کے لیے ایک مسنون دعا کا اہتمام اور اس کے ساتھ کوشش، جس میں 4 باتوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، یعنی یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا یا کرتی ہوں اس علم سے جو نفع مند نہ ہو، اور ایسے دل سے جو تیری پکڑ کا خوف نہ رکھتا ہو، اور ایسے نفس سے جس کے خواہشات کا گڑھا پر نہ ہوتا ہو، اور وہ پکار یا دعا یا التجا جو قبول نہ کی جائے۔ چلیں ذرا سا سمجھتے ہیں اس دعا کو کہ ہم نے رب سے مانگ کیا لیا ہے۔ در حقیقت کلچر سے سیکھا ہوا علم مٹا ڈالنے کی دعا کر لی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی تو انشاءاللہ علم نافع پانے کا شوق ہوگا، جو کان کے دریچوں اور آنکھ کے جھروکوں سے ذہن سے دل اور دل سے عمل میں سرایت کر پائے گا انشاءاللہ۔ پھر نجات مانگی ہے اپنی بے جا ضد کی عادت سے کہ اڑ نہ جایا کروں میں، یہ کہہ کر کہ کر لو جو کرنا ہے، ہم کوئی ڈرتے ہیں کسی سے، اور غصے میں غبار نکال کر بلڈ پریشر شوگر پر الزام نہ لگایا کروں، اپنے نفس کے شر کو پہلے ہی تالا لگا دیا کروں۔ پھر مانگا ہے دل کا سکون اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ، تاکہ نفس کی ہوس ہی رخصت ہو جائے۔ عزت، مال، مان جو ملے اللہ کی عطا جان کر شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر مانگ بیٹھے ہیں ہم رشد اور ایمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے نا، جس ترجمہ ہے یہاں پر آیت نمبر 186، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ، رشد و ہدایت پائیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو جناب اگر بھائی بہن یا آپ کے اپنے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو کہ شریک حیات اب کسی بھی وجہ سے زندگی میں شریک نہیں رہ گیا ہے، تو جان لیں کہ والدین کو تو اسی بات سے تقویت مل سکے گی کہ اولاد کا گھر دوبارہ جلد از جلد بس جائے، لیکن انہیں سمجھائیں اور تسلی دیں کہ یہ کام بھی انشاءاللہ اپنے طے شدہ وقت پر ہو جائے گا، لیکن خدا را پہلے گزشتہ زخم مندمل ہو لینے دیں۔ والدین میں یاسیت بڑھ رہی ہو تو انہیں بڑھاپے میں ذرا ذرا سی نیکیوں پر ملنے والے بڑے بڑے اجر کے بارے میں یاد کرواتے رہا کریں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہر صورت اپنی آواز ان کے سامنے پست رکھنی ہے اور بازو جھکا کر، کیونکہ یہ نہ کیا تو خود پر بڑا ظلم کر بیٹھیں گے۔ والدین کی اچھی صحت اور عمدہ صحبت کا بہت خیال رکھیں۔ ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں ان کو مشغول رکھیے تاکہ وہ منفیت سے محفوظ رہیں اور منفعت کا باعث بن سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں شر کا تالا خیر کی کنجی بننے کی۔ اپنے والدین کو انسان سمجھ کر ان پر رحم کیجیے، ان میں بھی شر ممکن ہے، اس لیے ان کے شر کو بہت حکمت سے تالا لگانے کا کام آپ ہی کر سکتے ہیں، اور انہیں نیکی اور خیر کی چابی بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اولاد کی عمدہ تربیت اور اعلیٰ تعلیم اور سنہرے مستقبل کی طرح
والدین کے ہمیشہ ہمیشہ کے شاندار مستقبل کے بندوبست کو والدین سے احسان سمجھ کر کیجیے، تو معاشرے میں رچا بہت سارا ظلم اپنی موت آپ مر سکتا ہے، اور بہت سے گھرانے سکھ سے جی سکتے ہیں، اگلی نسلیں سنور سکتی ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ اور ہاں، اگر والدین میں سے کوئی بھی شرعی بنیاد پر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ ان پر ظلم نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجیے، ان کا بیاہ کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے، اس لیے سلیقے سے کر دیجیے۔